रब से जुड़ने का सफ़र किस नंबर 4। वो नदी के किनारे सब्ज़ घास पर बैठी, पानी में नीले आसमान और उसमें तैरते सफ़ेद रुई के गालों जैसे बादलों का अक्स देखकर बहुत महजूज हो रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी उंगलियों को नदी के पानी में डालकर हिलाती, जिससे पानी पर इर्ताश पैदा होती थी। आसमान का बना हुआ वो खूबसूरत सा अक्स हिल जाता था। वो कमज़ोर हो गई थी, उसका वज़न बहुत गिर चुका था, रंग पीला पड़ चुका था, मगर मुस्कुराहट वैसी ही गहरी थी। इर्द गिर्द बने से हलकों में मौजूद आंखों की चमक अब बढ़ चुकी थी। उसकी आंखें उसके दिल के गहरे राजों की अयां करती थी, मगर हर एक के पास ऐसी निगाह ना थी कि उन राजों की हकीकत को पा सके। स्याह अबाया में मलबूस, चेहरे पर नकाब डाले वो उस बाग में अकेली बैठी थी। पीछे बहुत दूर उसके वालिदैन बेंच पर बैठे उदास लहजे में उसको पीछे से देखकर बातें कर रहे थे, मगर वो इतने दूर थे कि फातिमा को उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो अपनी दुनिया में मगन, मासूम सी गुड़िया पानी से खेलने में मगन थी। मैंने सुना था कि जब मोहब्बत होती है तो हर खूबसूरत चीज़ को देखकर महबूब की याद आती है, उसकी याद में लब खुद ही मुस्कुराते रहते हैं। वाकई ऐसा होता है, मुझे भी मोहब्बत हो गई है अल्लाह। अब कायनात की हर चीज़ को देखकर मुझे आप याद आते हैं। आपकी याद मेरे होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर देती है। चार सौ फैले इस वसी नीले आसमान को देखकर, आंखों को भाती हरी घास को देखकर, नदी के इस ठंडे और नीले पानी को देखकर, आसपास बिखरे इन रंग बिरंगे फूलों को देखकर, ठंडी गुदगुदाती हवा, मुझे ये सब आपकी याद ही तो दिलाते हैं अल्लाह। हाँ अल्लाह, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। गहरी होती दिलकश मुस्कुराहट और चमकती आंखों से उसने आसमान की तरफ देखकर अपने रब से सरगोशी की। मैं कैसे उससे शादी कर सकती हूँ अम्मी? आपने देखा नहीं था उसकी बहन की शादी कैसे हुई थी? वो दीनदार होता तो अपने घर में ये सब बेहयाई होने देता? ऐनी, तुमने किसी के दिल में झांक कर देखा है? अगर तुम्हारा भाई इस रिश्ते के हक में है तो तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपने भाई की पसंद पर। नायला की शादी के 3 माह बाद शहरयार की वालदा ने शहरयार के मजबूर करने पर माज के घर आकर कुर्रतुलैन का रिश्ता मांगा था। उन दोनों माँ बेटी ने शहरयार को नायला की शादी पर दूर से देखा तो था, मगर मुकम्मल तौर पर जानती ना थी। कुर्रतुलैन अचानक से इस सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार ना थी। उसने तो नेक और आलिम शौहर के लिए दुआएं की थी, जो उसके दिन में उसको आगे बढ़ाता, उसका हाथ पकड़कर जन्नत के रास्ते पर ले चलता। मगर ये, मुझे भाई पर भरोसा है अम्मी, मगर उस इंसान के दीन पर नहीं। तुम जजमेंटल हो रही हो एनी, पीछे खड़े माज ने कहा। गालबन कमरे में दाखिल होते हुए उसने एनी की सारी बातें सुन ली थी। तुम कैसे किसी की पारसाई को जज कर सकती हो? अगर वो एक मौका पर दीन के किसी हुक्म पर अमल करने में नाकाम हो गया है तो इसका ये मतलब है वो ईमान वाला नहीं रहा। मेरा मतलब ये नहीं था भैया, जो भी मतलब था। मुझे आधा साल हो गया उसके साथ वक्त गुजारे। वो मेरे साथ मिलकर कुरान सीखता है, वो फ़राइज़ का पाबंद है, वो अपनी ज़ात पर मुकम्मल तौर पर दीन नाफुज करने की कोशिश में लगा हुआ है। उसने बुरी सोबत, फिल्में, गाने, सिगरेट, हराम कमाई, हर चीज़ छोड़ दी है। उसे पर्दादार और दीनदार बीवी चाहिए। क्या ये उसकी दीन से मोहब्बत नहीं? कुर्रतुलैन ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। उसे अपने कहे पर अफसोस हुआ। किसी को मुकम्मल जाने बगैर, उसकी ज़ात का एक पहलू देखकर, उसकी एक खामी देखकर वो क्यों ऐसे राय कायम कर गई? और राय के बाद ऐसे अल्फाज ज़बान पर? सॉरी भैया, इट्स ओके। अपने कहे पर इस्तिग़फ़ार करो, और हाँ, इस्तिखारा करना। अम्मी आप भी इस्तिखारा कीजिएगा। मैं भी कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। बहुत संजीदगी से ये बात कहकर वो तेज़ी से कमरे से निकल गया। कुर्रतुलैन और उसकी अम्मी एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखने लगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, उसने मुस्कुराकर झुकते हुए अपने वालिदैन की तरफ देखते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, कब आया मेरा बेटा? मुझे तो पता ही नहीं चला। रेहान साहब ने फातिमा को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा और अपने पास बिठा लिया। मिसेज़ रेहान भी पास बैठी उसे उदास मुस्कुराहट से देख रही थी। जी बाबा, बस अभी आई। आप लोगों को शायद डिस्टर्ब कर दिया। आप भी कहते होंगे कि हमें इतनी खूबसूरत जगह पर भी सुकून से एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारने देती ये लड़की। फातिमा ने शरारती सी हंसी हंसते हुए अपना नकाब नीचे करते हुए कहा। उसके बाबा मामा दोनों ने बुलंद आवाज़ में कहका लगाया, मगर उस बाग के हर शजर, हर परिंदे ने उनके कहकों में उदासी को महसूस किया था। कुछ था उनके कहकों में जो उनके टूटे दिलों की गुमाजी कर रहा था। हंसते हंसते उनकी आंखों में नमी आ गई। हम दोनों का सुकून तो तुम हो बेटा, हमारी आंखों की ठंडक। रेहान साहब ने फातिमा के सर को चूमते हुए सीने से लगा लिया। मेरे अल्लाह आपको सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। आप दोनों को जन्नत में भी एक दूसरे का साथी बनाए।
فاطمہ نے اپنے بابا کے گلے لگے ہوئے ہی مسز ریان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آپ کو بھی؟ مسز ریان بس اتنا ہی کہہ پائی اور اس سے نظریں پھیر کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ شاید وہ آنکھوں میں تیرتا درد اپنی بیٹی سے چھپانا چاہتی تھی، یا شاید وہ اس کی دی ہوئی زندگی کی دعا واپس اسی کو دے کر آسمان والے کی طرف سے قبولیت پانے کی منتظر تھی۔ بابا ہاسپٹل جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، چلیں؟ فاطمہ نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اپنے والد سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ جی میری جان۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ جائے نماز پر ایسے بیٹھی تھی جیسے کوئی زنجیروں میں جکڑا غلام دو زانو ہو کر بالکل بے بس ہوتا ہے۔ یہ تہجد کا وقت تھا، قرۃ العین۔ اس نے ساری رات اس پہر کے انتظار میں کروٹیں بدلتے گزار دی تھی کہ جب اس کے رب نے آسمانی دنیا پر آنا تھا۔ یا اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، میں تیری کمزور بندی، تیرے در کی محتاج ہوں، جس کے پاس تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، جسے تیرے سوا کوئی سمجھتا نہیں، جسے تیرے سوا کوئی نہیں تھام سکتا۔ اے میرے خالق، میں تیری ادنا سی مخلوق، تیرے اتنے بڑے کائنات کے نظام میں میری اوقات ہی کیا؟ سولر سسٹم کے ایک چھوٹے سے سیارے میں، چھوٹے سے بر اعظم کے ایک چھوٹے سے ملک کے ایک چھوٹے سے شہر کی ایک چھوٹی سی گلی میں بنے چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی تجھے پکارنے والی تیری ادنا اور حقیر سی بندی۔ اے وہ رب جو دلوں دور ہے، اے وہ رب العالمین جو ودود ہے، اے وہ رب جو علیم ہے، اے وہ رب جو لطیف ہے، آپ سے میرا درد چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں کس کے پاس جاؤں اللہ؟ آپ کی ذات کے سوا اور کون ہے جو میری دعا سن سکے؟ آپ کے سوا کون ہے جو میری مشکل حل کر سکے؟ میں نے آپ کے سوا کسی کو نہیں پایا اللہ۔ اے میرے پروردگار، اس کی سے سختی آواز سے کمرے کی ہر چیز عاجزی سے جھکی جا رہی تھی۔ مجھے تھام لینا، مجھے بتا دینا، پلیز مجھے جواب دینا، مجھے سمجھا دیں۔ آپ نے مجھے کبھی خیر سے محروم نہیں کیا اللہ۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے میرے حق میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو یہ میرے حق میں بہترین ہوگا۔ پھر اللہ جی، او میرے مالک، کیوں اس غلام کا دل تھم نہیں رہا؟ آپ اسے تھام لیں اللہ، پلیز۔ روتے ہوئے اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسک رہی تھی، بلک رہی تھی۔ اس نے تہجد کے نوافل کے بعد استخارہ کے 2 نفل پڑھے تھے۔ اسے شہریار کے رشتے کے حوالے سے اللہ سے خیر طلب کرنی تھی۔ اس کا دل بے چین تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی جو شادی کو صرف ایک انجوائمنٹ، رومانس اور فینسٹی کی چیز سمجھتی۔ اس کے لیے شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ زندگی کا ایک بہت بڑا فیز تھا جس پر اس کے ایمان کی تکمیل اور اس کی آخرت کا انحصار تھا۔ بلا شبہ صحبت اثر رکھتی ہے، وہ زوج کی صحبت تو بہت زیادہ۔ اس کی نسل کے دین کا انحصار اس کی زوج پر تھا۔ اسے تو نسلوں کو اسلام کی سربلندی کی راہ میں لگانا تھا، اس لیے اس کا فکر مند ہونا بجا تھا۔ اس نے آنسو صاف کر کے دوبارہ ہاتھ اٹھایا۔ اسے یقین تھا استخارے پر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ وہ استخارہ کی مسنون دعا پڑھنے لگی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور بھلائی طلب کرتی ہوں، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتی ہوں، اور میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتی ہوں۔ بے شک آپ قدرت رکھتے ہیں اور مجھ میں قوت نہیں، اور آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتی، اور آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری معاش اور میرے انجام کار کے اعتبار سے، تو اسے میرے لیے مقدر کر دے، اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے برا ہے، میرے دین کے لیے، میری زندگی کے لیے اور میرے انجام کار کے لیے، تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی وہ ہو، اور پھر مجھے اس سے مطمئن کر دے۔ وہ دعا مانگتی جا رہی تھی، آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ اسے اس دعا پر یقین تھا، بہت زیادہ یقین۔ اسے پتہ تھا اب اس کا رب اسے بھلائی سے ہی نوازے گا۔ اللہ مجھ پر رحم فرمائیے، میرے لیے میری بھلائی کے رستے کھول دے۔ میں نے اپنے زوج کی شکل میں ہمیشہ آپ سے آپ کا محبوب بندہ مانگا ہے، وہ بندہ جو مجھ سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا ہو، وہ جو آپ کو محبوب ہو، وہ جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت کے رستے پر چلائے، وہ جو میرے ایمان کا، میری روح کا ساتھی ہو، وہ جس کی صحبت مجھے آپ کی محبت میں شدید کر دے، وہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یا اللہ، آپ جانتے ہیں میں نے ہمیشہ آپ سے یہی مانگا ہے۔
میں اس شخص کو نہیں جانتی، آپ جانتے ہیں، پلیز مجھ پر رحم فرمائیے، میں محتاج ہوں اس خیر کی جو آپ میری طرف نازل فرمائیں، اللہ پلیز مجھ پر رحم کرے۔ اس نے روتے ہوئے درود شریف پڑھ کر دعا مکمل کی۔ دل اب قدرے پرسکون ہو چکا تھا، اسے ایسے لگا کوئی بوجھ تھا جو دل سے اتر گیا۔ سوجی آنکھوں کے ساتھ اٹھ کر اس نے اپنے کمرے کی لائٹ آن کی اور قرآن اٹھا کر پڑھنے کے لیے جائے نماز پر ہی بیٹھ گئی۔ یہ اس کا معمول تھا، وہ فجر کی اذانیں ہونے تک تلاوت کیا کرتی تھی۔ اس نے اپنا کل کا چھوڑا ہوا سبق کھولا کہ آگے پڑھ سکے۔ جیسے ہی صفحہ کھولا تو سامنے موجود آیت پڑھ کر اس کے ہاتھ وہیں رک گئے، دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ آنسو جو ابھی چند لمحے پہلے تھمے ہی تھے، پھر کسی سیلاب کی طرح رواں ہو گئے۔ ترجمہ: جو شخص نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، لیکن مومن ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے۔ اوہ میرے پیارے اللہ! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ قرآن سینے سے لگائے سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ عرش والے نے ہمیشہ کی طرح آج پھر اسے تھام لیا تھا، اس کی پکار کو سن لیا تھا، اسے جواب دے دیا تھا۔ وہ انہی سوجی ہوئی گیلی سرخ آنکھوں کے ساتھ بار بار اس آیت کو دیکھتی، اس پر پیار سے ہاتھ پھیرتی اور روتی جاتی۔ اس کے بعد اس نے کئی صفحے پلٹ دیے۔ آگے سورہ نور کھلی تھی، اس کی فیورٹ سورت۔ آیت کا آدھا حصہ ہائی لائٹ تھا جس پر اس کی نگاہ جا کر ٹک گئی۔ اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ، میں نے آپ کے لیے خود کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کی، اپنی عزت کی حفاظت کی۔ یونیورسٹی کے مال میں آپ جانتے ہیں نا کتنا مشکل تھا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اس بے حیائی کے ماحول میں خود کو صرف آپ کی خاطر پردے میں لپیٹ کر رکھنا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ اس نے روتے ہوئے سرگوشی کی، گویا اس کا رب اس کے سامنے ہی محبت سے اسے دیکھ رہا ہو۔ کانپتے ہاتھوں سے مزید آگے صفحات پلٹے۔ اور غالب نہایت رحم والے پر بھروسہ رکھو جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو، اور سجدہ کرنے والوں میں تمہارے پھرنے کو بھی۔ یقیناً وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح شاکڈ تھی مگر قدرے پرسکون۔ آنسو سکون سے بہہ تو رہے تھے مگر دل ٹھہر چکا تھا۔ وہ جواب پا چکی تھی، اس کے لیے اس کے رب نے پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ انسان کا انتخاب کیا تھا۔ اسے تو بس توکل کرنا تھا اپنے رب پر۔ بے شک اس سننے والے کی طرف اس کی دعا سن لی گئی تھی۔ منم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سجدہ شکر میں گر گئی۔ بے شک یہ اللہ کی طرف سے جواب ملنا اس پر بہت بڑا انعام تھا۔ وہ ہاسپٹل بیڈ پر لیٹی اپنی ماں کو پیار سے دیکھ رہی تھی جو اس کے ساتھ بیٹھی اسے دباتے دباتے اسی کے بازو پر سر رکھ کر سو گئی تھی۔ فاطمہ کے دوسرے بازو پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس کے بابا اس کے لیے کینٹین سے فریش جوس لینے گئے ہوئے تھے۔ یکایک اس نے مسز ریان سے نگاہیں پھیر کر ہاسپٹل روم کی چھت پر گاڑ لی۔ شکر گزاری کے آنسو چہرے کے اطراف سے چھلکتے ہوئے اس کے کانوں تک چلے گئے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کے شکر کے ساتھ قرۃ العین کو دعائیں دینے لگی۔ 6 ماہ پرانی یادوں کے مناظر اس کے ذہن کے پردوں پر چھانے لگے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو پر بھاری ہیں اور اللہ رحمان کے یہاں پسندیدہ ہیں، وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ موبائل کی گھنٹی کافی دیر سے بج رہی تھی۔ قرۃ العین ہاتھ دھوتے ہوئے کچن سے بھاگتی ہوئی یہ تسبیح پڑھتے ہوئے آئی اور بیڈ پر پڑھا موبائل فوراً سے اٹھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ فاطمہ کا فون تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ آواز بہت بھاری لگ رہی ہے۔ ہاں بس قرۃ، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ ابھی؟ ہاں میں گھر ہوں، آ جاؤ۔ اوکے۔ سلام کرتے ہوئے فاطمہ نے موبائل بند کر دیا۔ قرۃ العین سوچوں میں گم۔ اللہ خیر رکھنا کہتی ہوئی موبائل رکھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ 2 گھنٹے بعد فاطمہ قرۃ العین کے سامنے اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہ دوپہر 4 بجے کا وقت تھا۔ قرۃ العین کی والدہ کلولا دوپہر کا آرام کر رہی تھی، اس لیے انہیں فاطمہ کی آمد کی خبر نہ تھی۔ خلاف معمول آج فاطمہ اپنے آپ کو مکمل کور کر کے عبایا نقاب میں آئی تھی۔ قرۃ العین کو بہت خوشی ہوئی تھی جس کا اظہار وہ بار بار فاطمہ کو گلے لگا کر رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا فاطمہ، میری دوست جنت کی راہوں میں اتنا تیزی سے آگے نکلنے لگی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تمہیں بہت استقامت دے۔ اس نے پھر سے فاطمہ کو پرجوش طریقے سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ قرۃ، کیا دین پر چلنا
اس جنت کی راہ پر چلنا کوئی جرم ہے کہ اپنے ہی دشمن بن جائیں؟ فاطمہ نے آنکھوں میں نمی لیے پھیکی سی مسکراہٹ سے اس سے جدا ہوئے بغیر ہی پوچھا۔ نہیں فاطمہ، ایسا تو بالکل نہیں ہے، مجھے پوری بات بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ اس نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے اثرات سے جدا ہوتے ہوئے پوچھا۔ قرت، میرا دل بہت تنگ ہونے لگ گیا ہے، میرے اپنے ہی گھر والے مجھ سے نفرت کرنے لگ گئے۔ کیوں اس پردے کو ہمارا معاشرہ اتنا برا سمجھتا ہے؟ کیا یہ حکم اللہ کی طرف سے قرآن میں نہیں ہے؟ وہ کہتے کہتے رو پڑی تھی۔ قرۃ العین نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ ماما حیدر بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہی تھی، میں اکلوتی بہن ہوں اور وہ مجھے ملوائے بغیر ہی بات پکی کرائے۔ تمہیں کیوں نہیں لے کر گئے؟ میرے پردے کی وجہ سے؟ کیا مطلب؟ قرۃ اللہ نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے پوچھا۔ میں ابایا میں جانا چاہ رہی تھی ان کے ساتھ، کیونکہ مجھے پتا تھا وہاں مکس گیدرنگ ہوگی۔ میں خوشی خوشی ان کے ساتھ جانے کے لیے کمرے سے نکلی تھی، مگر مجھے ابایا میں دیکھ کر صاحب بھائی نے اتنے غصے سے ڈانٹا۔ ماما نے حیدر بھائی کو فون کر دیا، بھائی نے بھی اتنے غصے سے کہا کہ اسے مت لے کر جائیے، ورنہ اس کی وجہ سے بنی بنائی بات بگڑ جائے گی۔ قرۃ العین، کیا میں منحوس ہوں؟ وہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ قرۃ العین خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فاطمہ اپنے اندر کی بھڑاس نکالنا چاہتی ہے، اس لیے اسے بولنے دیا۔ ماما نے جاتے ہوئے مجھے غصے سے روم میں دھکا دیا اور دروازے کو باہر سے لاک کر دیا۔ میں ساری رات اکیلی روتی رہی قرۃ، کچھ کھائے پیے بغیر۔ وہ سب سرونٹس کو منع کر گئی تھی کہ کوئی اس منحوس کے کمرے کا دروازہ نہیں کھولے گا۔ کوئی بھی نہیں آیا قرۃ، کوئی بھی نہیں۔ کل کی رات میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس نے شدت سے روتے ہوئے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ فاطمہ میری جان، ایسے مت رو، کیا تم نے اللہ سے جواب مانگا؟ اس نے ایسے ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپائے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو وقت تھا اس کے پاس جانے کا، قرۃ العین نے اداسی سے کہا۔ کیا وہ نہیں جانتے قرۃ میں کس کرب سے گزر رہی ہوں؟ میں تو ان کے حکم پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، پھر کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ انہیں تو میرے لیے رستے آسان کرنے چاہیے۔ اس نے چہرے سے ہاتھوں کو پیچھے کر کے معصومانہ انداز میں پوچھا، جیسے وہ بہت ٹوٹ چکی ہو۔ فاطمہ یہ تو اس رستے کی سنت ہے، اس پر جو بھی چلتا ہے اسے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ یہ جنت اتنی سستی تھوڑی نہ ہے، اندر باہر ہر طرف سے مخالفتوں کا سامنا ہو کر لڑنا پڑتا ہے۔ دیکھو نا، ہم پر تو ایسی کوئی سخت آزمائش بھی نہیں آئی جیسی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر آتی تھی۔ تم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا پڑھا ہے نا، کیسے انہیں تپتے صحرا میں لٹا دیا جاتا تھا، ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا، کوئلوں پر لٹایا جاتا تھا، چربی گھل جاتی تھی ان کی، صرف توحید پر ایمان لانے کی وجہ سے، مگر وہ پھر بھی احد احد کہتے رہتے تھے۔ وہ تو ایسے نہیں روئے تھے، وہ تو ایسے نہیں پوچھتے تھے کہ جنت کی راہوں پر چلنا جرم ہے، جو مجھے اتنی بڑی بڑی سزائیں مل رہی ہیں۔ مگر قرۃ وہ صحابہ تھے، میں ایک عام سی بندی ہوں، کمزور سی، میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں اتنی مخالفت؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں فاطمہ، جن سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی نا۔ اگر ہم نے ارادہ کیا اس جنت کو پانے کا، اس رب کی رضا کو پانے کا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے راستے میں پھول بھی چھائے جائیں، محبتیں نچھاور کی جائیں؟ ہاں، ایک وقت آتا ہے جب یہ سب ہوتا ہے، مگر پہلے مکہ کی مشکلیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ دکھانا پڑتا ہے اللہ کو کہ ہاں، ہم نے جو دعویٰ کیا ہم اس میں سچے ہونا چاہتے ہیں، اس پر پورا اترنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ پھر جب ہم مضبوطی سے اس راستے پر ڈٹ جاتے ہیں، حق کی گواہی دینے لگتے ہیں، تو پھر دور آتا ہے ہجرت مدینہ والا، جب نفرتوں کی بجائے محبتیں ملتی ہیں۔ پھر یہی لوگ جو راہوں میں کانٹے بچھاتے ہیں، یہ ساتھی بن جاتے ہیں، دین میں ساتھ چلنے والے ساتھی۔ سنو، تم بازار سے حقیر سا جوتا خریدتے وقت بھی اس کو الٹا پلٹا کر دیکھتی ہو، اس کا سول تمہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا پائیدار، چیک کرتی ہو، اسی سے سول ہے، اسی سے تمہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا پائیدار، چیک کرتی ہو کتنا عرصہ چلے گا۔ تو کیا تمہارا رب تمہیں نہ چیک کرے کہ تم اس کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟ تم میں اس کی رضا پانے کی تڑپ کتنی سچی ہے کہ تم اس کی خاطر سب کچھ برداشت کرتی جاؤ؟ یعنی صبر؟ اس نے نم آنکھوں سے پوچھا، جیسے اسے جواب مل گیا ہو۔ قرۃ العین کی باتوں سے اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ ہاں، صبر، یہی تو مطلوب ہے۔ یہ رونا، اداس ہونا فطری ہے، مگر اللہ کی رضا میں راضی رہنا، کھلے دل سے اس کے ہر فیصلے کو قبول کرنا ہی دراصل آزمائش ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ کیا تم صبر کرو گے؟ تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سوال ہے یہ اللہ کا، کیا تم صبر کرو گی؟
فاطمہ نے یکایک اس بات میں سر ہلایا۔ قرۃ العین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس رب نے کہا کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، کون تمہاری مخالفت کر رہا ہے، کون کر رہا ہے، کتنی کر رہا ہے، اور جواب میں تم کیا کر رہی ہو۔ تم بس اپنا دیکھو کہ وہ تم سے کیا چاہ رہا ہے فاطمہ۔ وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ تم آزمائش کے کن لمحوں میں جا کر کس درجے کا صبر کرتی ہو۔ اور وہ جو میری مخالفت کر رہے ہیں وہ تمہاری مخالفت نہیں کر رہے فاطمہ، وہ تمہارے دین پر چلنے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں دین کو ویلیو نہیں دی جاتی، اس کا ایک غلط فہمیوں پر مبنی برا امیج بنا دیا گیا ہے، اس لیے وہ انجانے خوف و خدشات کا شکار ہو کر مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ ہاں جو بھی ہے، مگر وہ تو مسلمان ہے نا؟ ہاں بالکل مسلمان ہے، مگر وہ لا علم ہے فاطمہ۔ انسان ہمیشہ اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس کے متعلق یا تو وہ علم نہ رکھتا ہو یا اس سے حسد کرتا ہو۔ جس دن انہیں علم ہو گیا نا کہ یہ راہ کوئی عام راہ نہیں ہے، یہ دین پر چلنا کتنی سعادت کی بات ہے، تو وہ تمہارے ساتھی بن جائیں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا؟ انہیں آخر کیسے پتہ چلے گا؟ تم بتاؤ گی انہیں؟ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ وہ تو میری بات تک سننے کو تیار نہیں، اس نے اداس لہجے میں کہا۔ سنیں گے، ضرور سنیں گے انشاءاللہ، مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، ڈھیر سارا صبر۔ صبر جمیل، صبر جمیل، ہاں صبر جمیل۔ قرۃ العین کی نظریں کھڑکی سے باہر کہیں دور ٹکی ہوئی تھی، وہ جیسے کسی گہری سوچ میں، کسی خاص احساس کے زیر اثر کہے جا رہی تھی۔ ایسا صبر کہ تمہارے مخالفین کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس بات نے تمہیں ہرٹ کیا ہے، ایسا صبر کہ وہ تمہیں ڈانٹے، مارے، گالیاں دیں، مگر تم جب اس سب کے بعد ان سے ملو، مسکرا کر ملو اور ایسے معاف کر دو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ صبر جمیل، وہ صبر جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے دو آنسو چھلک کر اس کے دوپٹے میں جا کر جذب ہو گئے۔ فاطمہ ہمتاً گوش اس کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر یہ سب تمہارے ہو جائیں گے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر معافی مانگ لی تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے دلی ساتھی بن گئے تھے، سب بدل جائیں گے۔ بس کچھ وقت دو۔ اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کتنا وقت؟ یہ تو تمہارے صبر پر منحصر ہے، ہو سکتا ہے 1 ہفتہ، 1 ماہ، 1 سال یا پھر 10 سال، یہ تو اللہ جانتے ہیں۔ میں اتنا صبر کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ بھی صبر جمیل۔ کر سکتی ہو، بالکل کر سکتی ہو۔ اگر تم یہ سب حالات برداشت نہ کر سکتی تو اللہ کبھی تمہیں سب سے نہ گزارتے۔ کیا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے؟ فاطمہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ تو سنو، تم ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کرتی جاؤ اور یقین رکھو وہ وقت آئے گا انشاءاللہ جب یہ سب تمہارے دین کے ساتھی ہوں گے، ایمان کے ساتھ، اور بالآخر جنت کے ساتھی۔ اللہ فرماتے ہیں اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی، تو تم برائی کو بھلائی سے دور کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اس سے سوائے بڑے خوش نصیب لوگوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔ تم صبر کی انتہا کر دینا، وہ کرم کی انتہا کر دے گا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اتنے میں عصر کی اذانوں کی آواز آنے لگی۔ چلو آؤ، مل کر نماز پڑھتے ہیں، قرۃ العین نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کی باتوں نے فاطمہ میں گویا ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ اس کا سارا غم اب اس کی موٹیویشن میں بدل گیا تھا۔ اسے صبر تھا، صبر جمیل۔ کیا ہوا بیٹا جی؟ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ فاطمہ تم رو رہی ہو یا مسکرا رہی ہو؟ مسز ریان پریشانی کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اوہ الحمدللہ۔ اس نے اپنے ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے مسکراتے ہوئے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ فاطمہ آج کچن میں سغرا اور اس کی بیٹی کے ساتھ شام سے ڈنر کی تیاری میں مصروف تھی۔ مختلف قسم کی ڈشز، ڈیزرٹس، ڈرنکس، مٹھائی وغیرہ ہر چیز اس نے اپنی نگرانی میں بنوائی تھی۔ آج حیدر کے سسرال والے رسم کے لیے آ رہے تھے۔ حیدر بہت خوش تھا۔ اسے اور ریان صاحب کو گھر آئے ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے۔ گھر میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مسز ریان صاحب کے ساتھ مل کر گھر کو ڈیکوریٹ کروانے میں مصروف تھی۔ پھول یہاں لگاؤ، پردے ایسے سیٹ کرو، لائٹس یہاں ایسے سیٹ کرو۔ ان کی آوازیں پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ وہ الیکٹریشینز اور ڈیکوریٹرز کو ہدایات دے رہی تھی۔ غرض ایسے لگ رہا تھا جیسے آج ہی شادی ہونے لگی ہے۔ اس گھر کے بڑے بیٹے کی ہونے والی بیوی نے آنا تھا۔ سب کا خوش ہونا ایک لازمی امر تھا۔ البتہ فاطمہ کے ساتھ سب کا رویہ بہت تبدیل ہو چکا تھا۔ فاطمہ کا پردہ کرنا ان کے لیے ایک امتحان بن چکا تھا۔ وہ باہر تو خود کو مکمل عبایا میں ڈھانپ کر جاتی تھی، تب اسے کوئی نہیں روکتا تھا، مگر خاندان میں پردہ کرنا، اور وہ بھی حیدر کے سسرال والوں کے سامنے، اس چیز نے انہیں بہت پریشان کر رکھا تھا۔ پچھلی رات مسز ریان نے فاطمہ کو بہت سمجھایا تھا کہ کل کسی بھی قسم کا کوئی ڈرامہ نہیں کرنا،
مگر فاطمہ اسی بات پر اصرار کر رہی تھی کہ وہ سب کام کرے گی، ان سے ملے گی بھی، مگر ان کے مردوں کے سامنے پردے میں ہی جائے گی۔ فاطمہ پردہ دل کا ہوتا ہے، تم میں حیا ہے نا، یہ کافی ہے، باہر کر رہی ہو کرو، مگر اب یہ کیا تماشا کہ گھر میں آنے والے مہمانوں سے بھی چہرے چھپاتی پھرو۔ ان کا لہجہ سخت تھا۔ ماما، دل میں حیا ہو تو ہی باہر جسم کو پردے میں ڈھانپا جاتا ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی دل پر پردہ پڑے، ورنہ تو انسان کی مت ماری جاتی ہے۔ اس نے گہری سوچوں میں گم ہوتے ہوئے کہا، میرا دماغ مت خراب کیا کرو فاطمہ، تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں پردہ نہیں کرتی تو کیا میرے دل میں حیا نہیں ہے؟ تم اپنی ماں کو بے حیا کہنا چاہ رہی ہو؟ انہوں نے جان بوجھ کر بات کو غلط رخ دے دیا تھا۔ بالکل بھی نہیں میری پیاری ماما، دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، آپ کسی سے پیار کا اظہار تب کرتی ہیں نا جب دل میں محبت کے جذبات ہو۔ مسز ریان نے بہویں سے کیرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا ہی ہے نا، تو اگر دل میں حیا ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا اظہار نہ ہو۔ پردہ میرے اور آپ کے رب کا حکم ہے ماما۔ جب دنیا کی سب سے پاکیزہ خواتین صحابیات نے دنیا کے سب سے زیادہ پاکیزہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ کیا تھا، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، تو ہم جیسے گناہ گار کیسے دل کی پاکیزگی کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ان کے دل تو ہم سے زیادہ پاکیزہ تھے نا۔ اس نے ان کے بیزاری والے ایکسپریشنز کو بالکل اگنور کرتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ فاطمہ، تم جانتی ہو کس دور کی بات کر رہی ہو؟ کتنی صدیاں گزر گئی، اب وہ زمانہ جا چکا ہے، اسلام اتنا بھی سخت نہیں ہے۔ ماما، بالکل جا چکا ہے وہ ٹائم، مگر آج کا ٹائم زیادہ پرفتن ہے۔ آج تو انسان کو خود کو بچا کر رکھنے کی، اپنی حفاظت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم تو خون کے رشتوں کے دلوں تک کو نہیں جان سکتے، کہاں یہ کہ باہر کے لوگ۔ فاطمہ، میرے ساتھ بحث مت کیا کرو، پتہ نہیں لوگ دین میں آ کر کیوں بحث کرنے لگتے، پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہوئی کہ تمہیں اس پرانے زمانے کے مدرسے میں جانے کی اجازت دے دی، تم تو اپنے مینرز بھی بھولتی جا رہی ہو۔ ان کی بات سن کر فاطمہ چپ ہو کر رہ گئی، بڑے ضبط سے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کیا ہوا تھا۔ صبر جمیل، ایسا صبر کہ مخالفوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ ان کی کسی بات نے تمہیں ہرٹ کیا ہے۔ قرۃ العین کی باتیں اس کے مائنڈ میں گونجنے لگی، اس نے مشکل سے مسکرانے کی کوشش کی، مگر آنکھوں نے اس مسکراہٹ کا ساتھ نہ دیا اور دو قطرے بہہ نکلے جنہیں اس نے منہ پھیر کر اپنی ماں سے چھپا لیا۔ بہرحال اب مزید مجھے کوئی بحث نہیں کرنی، میں اپنے بیٹے کی خوشیوں کو تمہاری نحوست سے خراب نہیں کرنا چاہتی، اگر کل کوئی ڈرامہ کیا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غصے سے کہتے ہوئے وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ کچن میں کام کرواتے ہوئے وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ آج کیا ہوگا۔ تمہاری ماما ٹھیک کہتی ہے، گھر میں آنے والوں سے پردہ کرنا کتنا مشکل ہے، کب تک ایسے خود کو چھپاؤ گی؟ ابھی تو تمہاری اپنی بھی شادی ہونی ہے۔ اس کے اندر طرح طرح کے وسوسے اٹھ رہے تھے، شیطان مکمل زور لگا رہا تھا اندر سے بھی باہر سے بھی کہ کسی طرح وہ پردہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ، میں کیا کروں؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ مسز ریان کی آواز آئی۔ چلو فاطمہ، تم جا کر ریڈی ہو جاؤ۔ سغرا، تم سب کچھ چیک کرو ایک بار، آج میرے بیٹے کی منگنی ہے، کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہی گیسٹ آنے لگے تم ڈرنک سرو کر پانا شروع کر دینا۔ فاطمہ کچھ کہے بغیر کچن سے نکلی اور لاؤنج میں نظر دوڑاتے ہوئے سیدھا اپنے روم میں چلی گئی۔ سب کچھ فائنل ہو چکا تھا، بس سب اب ریڈی ہونے کے لیے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ فاطمہ مغرب کی نماز کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھی تھی، دل انتہائی مضطرب تھا، دھڑکن کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی، وہ الجھ چکی تھی، کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اب تو آنسو بھی جیسے رک کر گلے کا پھندا بنے ہوئے تھے۔ اگر آج نہ کروں تو منگنی ہو جائے، ایک بار پھر کر لوں گی، باہر پردہ کرتی تو ہوں، کیا اتنا ہی کافی نہیں؟ ابھی مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ کرنا چاہیے، اتنے لوگوں کا سامنا کرنا آسان تھوڑی ہے۔ ماما لوگوں نے مجھے نہیں چھوڑنا، اگر میں نے حیدر بھائی کے سسرال والوں کے سامنے پردہ کیا تو کیا میں ویسے ہی ان کے سامنے چلی جاؤں جیسے پہلے بے پردہ رہا کرتی تھی؟ پھر کیا فائدہ میرا قرآن پڑھنے کا اگر میں نے اللہ کا حکم جان کر بھی عمل نہ کیا، یا میرے کمرے سے نکلوں ہی نہ۔ ہائے اللہ اکبر، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ گھنٹے بعد تقریب کا آغاز ہونے والا تھا، ہزاروں خیال اور وسوسے اس کے دماغ کو الجھائے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ، مجھے بتائیے میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس نے بے بس ہوتے ہوئے کہا۔ جب بھی ٹوٹنے لگو، جب بھی دنیا سے تھک جاؤ، جب بھی اللہ کی یاد آئے، جب بھی کسی سوال کا جواب چاہیے ہو، اسے کھول کر پڑھ لینا، اس سے قرۃ کی بات یاد آئے جو اس نے فاطمہ کو اپنا قرآن دیتے ہوئے کہی تھی۔ وہ تیزی سے جانماز سے اٹھی اور بھاگ کر الماری سے قرآن نکال کر کھولا۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کی ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے۔ اس کے پہلے پیج پر فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی لائن کو دہرایا۔ فاطمہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی اور درمیان سے کھول کر سورہ کا نام دیکھے بغیر تلاوت شروع کر دی۔ وہ اپنی سوچوں میں محو ابھی قرآن کے صفحات پلٹ ہی رہی تھی کہ مسز ریان کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ فاطمہ، وہ گفٹ
ارے یہ کون سا وقت ہے قرآن پڑھنے کا؟ اسے قرآن کھولے دیکھ کر انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر فوراً پوچھا۔ جی ماما، بس دل میرا بے چین ہو رہا تھا بہت، اس لیے۔ تم اور تمہارا دل، بند کرو اسے، جب دیکھو ایک ہی کام ہے، جلدی سے ریڈی ہو کر باہر آؤ۔ تمہارے تایا لوگوں کی فیملی آ گئی انگلینڈ سے، ان کا بیٹا آکاشا بھی آیا ہے، وہ باہر ویٹ کر رہے ہیں، جلدی آؤ۔ جی، اسے اپنی آواز اپنے ہی حلق میں پھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ مسز ریان دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ یا اللہ، آنسو ٹپ ٹپ بہہ کر قرآن کے صفحات بھگونے لگے۔ میں ان کا کیسے سامنا کروں گی اللہ؟ اس نے روتے ہوئے قرآن کے کھلے صفحات کو دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا رب اسے ضرور جواب دے گا۔ سامنے یہ آیت: مومنو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا سری دشمن ہے، پڑھی اور بس۔ یہ مسز ریان کی بیٹی ہے، اسے کیا ہوا ہے؟ شاید چہرے پر کچھ ہوا ہے جو چہرہ چھپائے پھر رہی ہے۔ یہ ایسے ماسیوں کی طرح کیوں گھوم رہی ہے؟ بھائی کی رسم ہے، بہنیں تو بہت خوشیاں مناتی ہیں، یہ کیوں ایسے چھپتی پھر رہی ہے؟ ہال نما ڈیکوریٹڈ لاؤنج میں حیدر سے زیادہ فاطمہ کو ڈسکس کیا جا رہا تھا۔ فاطمہ سب سے خوش اخلاقی اور محبت سے مل رہی تھی۔ اس نے ڈریس تو وہی پہنا تھا جو ماما نے ڈیزائن کروایا تھا، مگر اوپر سے ایک بڑی چادر سے خود کو ڈھانپ لیا تھا، جس کی وجہ سے سارے کپڑے چھپ گئے تھے۔ اس نے میک اپ بھی کیا تھا، البتہ جب کسی مرد کے سامنے سے گزرتی یا کوئی مرد اس کے سامنے سے گزرتا تو وہ فوراً سے اپنے چہرے کو ایسے چھپا لیتی کہ آنکھیں بھی نظر نہ آتی۔ سب خاندان والوں کی چپتی نظریں اور مختلف سوالوں کو مکمل اگنور کر کے وہ سب کو بس ایک ہی جواب دے رہی تھی: جی الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے مکمل پردہ شروع کر دیا ہے۔ مسز ریان فاطمہ کے باہر آنے سے لاعلم اپنی فرینڈز کے سرکل میں حیدر کے سسرال والوں کی تعریفوں کے پل باندھنے میں مصروف ہی تھی کہ اچانک ان کی دوست سارہ نے منہ سکیڑتے ہوئے کہا: یہ آپ کی بیٹی فاطمہ ایسے کیوں پھر رہی ہے؟ مسز ریان نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر فوراً مڑ کر فاطمہ کو دیکھا، جو سب سے گلے لگ لگ کر مل رہی تھی۔ بچی نے پردہ شروع کیا، بہت اچھی بات ہے، آج کے دور میں تو لڑکیاں بے حیا ہی ہوتی جا رہی ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے جوانی میں ایسی استقامت دیکھ کر۔ آپ بہت خوش قسمت ہے مسز ریان، ورنہ میں تو اپنی بچیوں کو کہتی رہتی ہوں کہ کم از کم دوپٹہ تو اوڑھ لو۔ ایک اور خاتون جو ان کے پاس کھڑی بڑے رشک کی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ مسز ریان کی آنکھیں شدت غضب سے سرخ ہونے لگی، میک اپ شدہ چہرہ غصے سے تپنے لگا تھا۔ وہ تیزی سے فاطمہ کی جانب لپکی۔ فاطمہ بیٹا، ابھی یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو جوانی کی بہاریں دیکھنی ہے۔ تائی جان الجھی نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے سمجھانا چاہ رہی تھی، گویا انہیں فاطمہ اس وقت مظلوم لگ رہی تھی۔ ہاں میری پیاری سی تائی جان، یہی تو عمر ہے اللہ کو راضی کرنے کی۔ بڑھاپے میں تو ہر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے، مزہ تو تب ہے اطاعت کا جب اپنی جوانی اسے دے دی جائے۔ آپ کو پتہ ہے ایسا نوجوان جس کی زندگی عبادت میں گزرے وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا۔ فاطمہ نقاب میں ہی انہیں جواب دے رہی تھی، کیونکہ پیچھے صوفے پر تایا ابو اور ان کا بیٹا آکاشا بیزاری والی عجیب نظروں سے فاطمہ کو دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ کو آکاشا کی وجہ سے چہرہ چھپانا پڑا تھا۔ ابھی بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ پیچھے سے مسز ریان نے آ کر فاطمہ کا بازو زور سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ آئی ایم سوری زنیرہ آپا، مجھے فاطمہ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی کوئی بات نہیں۔ مسز ریان نے ان سے اجازت لیتے ہوئے فاطمہ کو کھینچ کر اس کے کمرے میں لے گئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے انہوں نے اس کے چہرے پر کھینچ کر تھپڑ لگایا۔ یہ کیا گل کھلاتی پھر رہی ہو تم؟ ہاں تمہیں منع کیا تھا نا، ایک بار بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ فاطمہ اچانک ہونے والے اس ری ایکشن کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ وہ حیران و پریشان تھپڑ پڑنے کی وجہ سے سرخ تپتے گال پر ہاتھ رکھ کے مسز ریان کی طرف پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مسز ریان گویا اس پر گھررائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری تائی آج خصوصاً آکاشا کو کس لیے لائی ہے؟ وہ مجھ سے تمہارا ہاتھ مانگ رہی ہیں۔ اب میں انہیں یہ بتاؤں کہ اس نواب زادی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ مسز ریان کا سانس پھول چکا تھا، ان کا بس چلتا تو وہ اسے مارنا شروع کر دیتی، مگر وہ موقع کا لحاظ کیے ہوئے تھی۔ ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ ماما آپ پلیز ریلیکس ہو، یہاں بیٹھیے، میں آپ کو پانی دیتی ہوں۔ فاطمہ نے ہوش سنبھالتے ہوئے اپنی تکلیف اور ان کی دل توڑنے والی باتوں کو مکمل اگنور کر کے انہیں بٹھانے کے لیے پکڑنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے فوراً فاطمہ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگا ورنہ تمہارا گلا یہی دبا دوں گی میں، کہیں کا نہیں چھوڑا تم نے مجھے، انہوں نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ یہ سنتے ہی فاطمہ حیرت سے منہ کھولے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ماما، یہ ہمارے معاشرے میں گناہ ہی سمجھا جاتا ہے، سمجھ آئی تمہیں؟ مجھے معاشرے کی پرواہ نہیں ہے ماما، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں، فاطمہ نے ان کی سخت بات کے جواب میں نہایت دھیمے اور روحانسی لہجے میں کہا۔ خدا کا واسطہ ہے بس کر دو فاطمہ، مجھے بتاؤ تمہارا رشتہ کیسے ہوگا؟ کون تمہیں اپنی بہو بنائے گا ایسے؟ اگر تمہاری تائی نے بھی انکار کر دیا تو ہم کہاں تمہارے لیے مولوی ڈھونڈتے پھریں گے؟ مجھ پر نہیں تو اپنے باپ کے بڑھاپے پر ہی رحم کر لو۔ وہ جیسے غصے کی شدت سے رو دینے کے قریب تھی۔
ماما جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہوگا وہ مل جائے گا۔ اللہ اپنے راستے پر چلنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ میرے پردہ کرنے سے میری قسمت میں لکھا شخص تقدیر سے مٹا تو نہیں دیا جائے گا نا؟ البتہ اس اطاعت کی وجہ سے اللہ آگے میری زندگی کو مزید خوبصورت بنانے پر قادر ہے۔ تم آخر کس خوابوں کی دنیا میں رہتی ہو؟ تمہیں نہیں پتہ آج دین پڑھی لڑکیوں کی یا تو شادیاں نہیں ہوتی یا طلاق ہی ہو جاتی ہے۔ خدا کا واسطہ اتنی ایکسٹریمسٹ مت بنو کہ بعد میں پچھتاتی پھرو۔ تمہیں یاد ہے جہاں بچپن میں تم سب نے قرآن پڑھا تھا اس مولوی کی بیٹی کو کیسے طلاق ہو گئی تھی؟ باقی بیٹیاں بھی کتنا عرصہ گھر بیٹھی رہی تھیں۔ ماما طلاقیں تو ان کی بھی ہو جاتی ہے جو دین پڑھی نہ ہو، اور جہاں تک ان مولوی صاحب کا تعلق ہے ان کی بیٹی آج اپنے گھروں میں خوش ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں وہ۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماما آپ ادھر ہیں؟ حیدر بھائی کے سسرال والے آ گئے۔ سیف نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر عجیب غصے والی نظروں سے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے مسز ریان سے کہا اور چلا گیا۔ دیکھا زبان تمہاری کیسے چلتی ہے، ذرا یہ رسم ہو لینے دو، پھر دیکھنا میں اور تمہارے بابا تمہیں کیسے سیدھا کرتے ہیں، اور خبردار جو تم اس حال میں کمرے سے باہر آئی۔ ماما مجھے بھی ملنا ہے حیدر بھائی کے۔ فاطمہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی مسز ریان اپنے چہرے کو تھپکتے ہوئے کمرے سے نکل گئی اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ کمرے کی لائٹس آف تھی۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے نیچے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سلکی بال اس کے شانوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا کاجل پھیل چکا تھا۔ اس کے پیٹ میں آج پھر سے وہ درد اٹھنے لگا جو کچھ دن پہلے بالکل ختم ہو گیا تھا۔ وہ درد اور اس کا تذکرہ کرنا بھول ہی گئی تھی، مگر اس پیٹ کے درد سے زیادہ اس کی روح اذیت میں تھی۔ اس کا دل چور چور تھا۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ اٹھانا، ان کی باتوں تانوں اور چپتی ہوئی نظروں کو بھولنا چاہتی تھی۔ وہ تو اکلوتی بیٹی تھی، اتنی لاڈلی تھی، وہ جسے سب محبت سے دیکھا کرتے تھے۔ آج ان کی نظروں کے تیر اس کے دل کو چبھو رہے تھے۔ باہر سب خوشیاں منا رہے تھے، مگر کون جانتا تھا کہ ایک ہی دیوار کے پار ایک معصوم دل لڑکی اپنے دل کے ٹکڑوں کو جوڑنے میں مصروف تھی۔ ادھر بلند ہوتے قہقہوں میں دیوار کے اس پار بیٹھی لڑکی کی سسکیاں عرش پر سنی جا رہی تھی، مگر وہ صبر کر رہی تھی۔ صبر جمیل، خوبصورت صبر۔ اسے صبر کرنا ہی تھا۔ اسے قرۃ العین کی ایک ایک بات یاد تھی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی وہ آیت جس میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ برائی کے جواب میں اچھا کرنے والوں کے دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں۔ اسے سب کو اپنا دین میں ساتھی بنانا تھا، سب کے ساتھ جنت میں جانا تھا، اس لیے اس کا صبر کرنا لازم تھا۔ اس نے زبان سے کوئی شکوہ نہ کیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اللہ کی رضا پانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اسے شدت سے محسوس ہوا کہ طائف والوں کے پتھر کھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا زخمی ہوا ہوگا، مگر انہوں نے اللہ کے لیے برداشت کیا، ان سب کو معاف کر دیا، حالانکہ انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ ایک اشارے پر پوری وادی تباہ کر دی جاتی۔ میں نے سب کو آپ کی رضا کی خاطر معاف کیا اللہ۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے معصوم لہجے میں کہا۔ میں بھی وہی کہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے موقع پر پتھر کھا کر کہا تھا کہ شاید ان طائف والوں کی نسلوں میں ایمان ہو۔ میں بھی آپ سے اچھی امید رکھتی ہوں اللہ، ان تانوں کے پتھر کھانے کے بعد، دل کے زخمی ہونے کے بعد، کہ شاید ایک وقت آئے اللہ کہ یہ لوگ میرے دین میں ساتھی بن جائیں۔ مجھے آپ سے بہت امید ہے اللہ، آپ انہیں ہدایت دے دیں، انہیں اپنے راستے میں میرا مددگار بنا دیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے آنسو روکنے میں ناکام رہی تھی، مگر اس کا کرب، اس کا درد، اس کا ہر ایک آنسو کہیں اوپر محفوظ کیا جا رہا تھا، بدلے کی خاطر، خوبصورت منزل کی خاطر۔ آنسو گر رہے تھے، مگر اس کا رب غافل نہیں تھا۔ وہ تو بہت قدردان تھا، اپنے راستے پر زخم کھانے والوں کے لیے بہت مہربان۔ تو بتا ذرا جہیز کہاں سے بنائے گا؟ ابھی تو بہن کی شادی کی ہے شہریار تو نے۔ اماں اللہ کا کرم ہے، دیکھیے مجھے اللہ نے اتنی اچھی جاب دے دی ہے، سارا قرض اتار چکا ہوں، بس چند مہینے میں اتنی سیونگ کر لوں گا کہ اپنا کمرہ سیٹ کر سکوں۔ اف میرے خدایا، تو کیوں اپنے سر مصیبت لینا چاہتا ہے؟ یہ لڑکی والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، پہلے تجھے دیندار پردے والی لڑکی چاہیے تھی۔ میں چپ رہی، اب تیری نئی ڈیمانڈ ہے۔ ماں کے بھی کچھ ارمان ہوتے ہیں، تو میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس کی ماں نے جذباتیت میں کہا۔ اماں میری جان، میں کون سا آپ کے ارمان توڑنے لگا ہوں، بس یہی کہا ہے کہ میں جہیز نہیں لوں گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھنا وہ بہت اچھی بہو ثابت ہوگی آپ کی۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے بازو اپنی ماں کی گردن میں ڈالتے ہوئے کہا۔ نہ تجھے کیسے پتا ہے کہ وہ اچھی بہو ثابت ہوگی؟ تو نے تو اسے دیکھا بھی نہیں ہے۔ اماں نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے شہریار سے پوچھا۔ نہیں دیکھا تو نہیں ہے، مگر مجھے اپنے رب پر اور اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہے کہ وہ بہترین ہی دیں گے۔ اس نے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی بات سن کر اس کی ماں نے ہنستے ہوئے اس کے چہرے کو چوم لیا۔
اللہ تجھے سدا سکھی رکھے، آمین۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ اسے امید تھی کہ اس کی والدہ مان جائیں گی۔ اس نے قرۃ العین کا انتخاب اسے دیکھے بغیر صرف اس کے دین کی بنیاد پر کیا تھا، چونکہ شریعت نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہے، مگر یہ شہریار کا اپنا فیصلہ تھا۔ اسے قرۃ العین کے پردے نے ہی مطمئن کر دیا تھا۔ نائلہ کی شادی کو 3 ماہ ہونے والے تھے۔ اس کی شادی کے 2 ہفتوں بعد ہی شہریار کو ایک بہت اچھی جگہ جاب مل گئی تھی۔ اس جاب کی وجہ سے اس نے اپنا سارا قرض اتار کر بک سٹور کو رینٹ پر دے دیا تھا۔ اب اس کا سیکنڈ ٹائم اپنی پڑھائی مکمل کرنے کا ارادہ تھا۔ حالات پہلے سے کافی بہتر ہونے لگے تھے، اس لیے اس نے پورا ارادہ کر رکھا تھا کہ اسے جہیز کی رسم کو توڑنا ہے۔ اس رسم کی وجہ سے نہ جانے کتنے غریب باپوں کی بیٹیاں اپنے بال جوانی میں ہی سفید کر لیتی ہیں، کتنی ہی بہنوں کے ارمان ادھورے رہ جاتے ہیں، کتنے ہی غریب والدین قرض کے بوجھوں تلے دب جاتے ہیں۔ اس کا پکا ارادہ تھا کہ انشاءاللہ وہ پہل کرے گا۔ شاید اسے دیکھ کر بہت سے لوگ یہ قدم اٹھا کر دوسروں کے لیے بھی نکاح کے راستے آسان کر دے۔ لڑکی لڑکی لڑکی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ رکو ذرا، میں بتاتی ہوں تمہیں۔ قرۃ العین ابھی کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی کہ فاطمہ ہاتھ میں کشل لے کر اس کی طرف لپکی۔ امی آپ نے کیوں بتایا؟ میں نے خود بتانا تھا، وہ اچانک یہ سب دیکھ کر مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کمرے سے بھاگتے ہوئے کہنے لگی۔ فاطمہ 1 ہفتے بعد حیدر کی منگنی کی مٹھائی لے کر قرۃ کے گھر آئی تھی کہ آنٹی نے اسے قرۃ کے رشتے کے بارے میں بتایا۔ اسے بہت خوشی ہو رہی تھی، اس کی خوشی میں وہ اپنا سارا غم بھول گئی تھی۔ نہیں تم رکو تو صحیح ذرا، یہ تو آنٹی نے بتایا، ورنہ تو میڈم نے ابھی بھی نہیں بتانا تھا، ہے نا؟ ہاں ہاں ہاں، اب پتہ چل گیا تو نا، تو گیا نا۔ وہ صحن میں ہنستی قرۃ العین کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ ہی رہی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور معاذ اندر داخل ہوا، مگر ان دونوں کو ایسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ قرۃ العین کو جیسے ہی احساس ہوا وہ فوراً سے رکی اور دروازے کی جانب مڑ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے فاطمہ بھی فوراً رک گئی۔ معاذ کو دیکھتے ہی فاطمہ نے یکایک اپنے اسکارف کا پلو اوپر کر کے نقاب کر لیا اور گھبرا کر قرۃ العین کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ قرۃ العین کا بھائی ادھر ہی ہوتا ہے۔ بھیا آپ نے دستک نہیں دی؟ وہ معذرت، میں کچھ جلدی میں تھا اس لیے۔ معاذ نے جلدی سے سنبھلتے ہوئے نگاہوں کو جھکاتے ہوئے کہا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ سوری فاطمہ، بھیا گھر میں کبھی ایسے بتائے بغیر داخل نہیں ہوتے، آ جاؤ ہم کمرے میں چلتے ہیں۔ فاطمہ خاموشی سے سر جھکائے اس کے پیچھے کمرے میں جانے لگی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ مڑ کر اس نامحرم کو دیکھو، جس کا پورا گیٹ اپ ہی سنت میں ڈھلا ہوا تھا۔ اس کا دل پوری طرح سے مائل ہوا تھا، وہ مڑنے ہی لگی تھی کہ پھر اسے اللہ کا حکم یاد آ گیا اور مومن عورتوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیا کریں۔ اس نے فوراً سے اعوذ باللہ پڑھ کر اس خیال کو جھٹک دیا اور کمرے میں چلی گئی۔ اوہ مائی گاڈ، یار کتنا اچھا لکھا ہوا ہے اس ناول کو، مطلب بہت بہت پیارا لکھا ہوا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور یار میرا بھی دل کر رہا ہے اس طرح سے، اللہ جی پلیز ہمیں سب کو توفیق دیں، ہم بھی آپ کے دین پر ایسے ہی چلیں، ہمیں بھی اپنی محبت عطا کریں، پلیز اللہ جی رحم فرمائے، پلیز اللہ جی۔ دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا مجھے اب لگ رہا ہے کہ معاذ کی، پہلے مجھے لگا تھا کہ شہریار کی وہ ہوگی، لیکن اس میں وہ چیز جب وہ دونوں آئی ہوتی ہے نا تو قرۃ العین اور وہ فاطمہ آتی ہے، تو وہ اس میں میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ چیز بتانے کے لیے کہ دیکھو ایک لڑکی اگر بغیر پردے کے جا رہی ہے تو کسی نہ کسی لڑکے کے دل میں خیال ضرور آتا ہے، وہ اس کو دیکھتا تو ہے، تو وہ شاید یہ وجہ ہوگی۔ تو اب میرا خیال ہے کہ معاذ اب قرۃ العین کی شہریار سے ہو رہی ہے تو معاذ کی ہوگی اس کے ساتھ، فاطمہ کے ساتھ، اور پھر وہ جس طرح سے اس کو کرنا، اب پتہ نہیں اس کے پیٹ میں وہ کیا ہے اور وہ کس وجہ سے ہاسپٹل میں ہے۔ مجھے تو ایویں ہی لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کو کچھ زیادہ کینسر یا اس طرح کا کوئی سین نہ ہو، اللہ کرے کہ کوئی نارمل ہو، زیادہ والی بیماری نہ ہو، مطلب حالانکہ یار یہ دنیا نہیں ہے اصلی، مطلب یہ فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، پھر بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ حالانکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ اس دنیا کو گزار کر اپنے وہ کیا ہے نا کہ اپنا کریکٹر نبھا کر چلے جاتے ہیں، لیکن جو باقی رہ جاتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے، اپنا وقت آنے پر جانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ زندگی تو ہماری جو اصل زندگی ہے اس کا تھوڑا سا پرسنٹ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں اگلی زندگی میں کیا ہوگا، کس طرح سے رہیں گے ہم لوگ، کیا سین ہوں گے، اللہ اکبر۔ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک بتاؤ کہ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے یہ ناول۔
آپ لوگ کس طرح سے اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں آپ اس ناول سے. مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت مزہ بھی آ رہا ہے پڑھتے ہوئے. یقیناً آپ لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا. تو پھر ملتے ہیں اس کی 5ویں ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.